खास मौका। जाहिर है कि आप जिस दिन मुझे कमीज शलवार में देख लें उस दिन आपको पता चल जाना चाहिए कि आज जुम्मतुल मुबारक का खास प्रोग्राम है और हम स्पेशली जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम जो है पेश करते हैं। लेकिन इसमें स्टार्ट तो हमारी जो न्यूज़ है, जो इंटरनेशनल है, जो नेशनल है, वो न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आगे का हमारा जितना भी प्रोग्राम होता है वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो टॉपिक्स हैं उन पर रखें, जो हमारा इस्लाम कह रहा है, जो हमसे अल्लाह की जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम कैसे हों, हमारी पर्सनालिटीज़ कैसी हों, हमें कैसे चलना चाहिए, सोसाइटी में मूव करने के तरीक़ेकार क्या होने चाहिए। आज हम बात करेंगे आजिज़ी और इनकसारी पर कि एक इंसान में आजिज़ी और इनकसारी की क्या अहमियत है और ख़ास तौर पे अकॉर्डिंग टू इस्लाम इसकी क्या अहमियत है। ये हम जो है वो आज की हमारी स्टोरी जो डिस्कस करेंगे। साथ ही जो है वो आपकी मशहूर नात ख्वां हजरात से भी मुलाकात जो है वो करवाएंगे प्रोग्राम में। आज लाइव कॉल्स भी आपकी लेंगे, लाइव कॉल्स भी आप लोग कर सकते हैं, लाइव नंबर भी हम जो है वो डिस्प्ले करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि प्रोग्राम का जब आगाज़ होता है तो कुछ मेरे पास न्यूज़ अपडेट्स होती हैं, कुछ मेरे पास खबरें होती हैं जो कि बहुत ही ख़ास होती हैं और वो आप तक पहुंचाना मेरे लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब आज की पहली चाय के साथ जो है वो खबरों की तरफ भी चलते हैं क्योंकि चाय भी साथ साथ ज़रूरी है और ख़बरें भी ज़रूरी हैं। तो ये जो है वो गर्मा गर्म खबरें हम जो है वो गर्मा गर्म चाय के साथ आपको बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। कल का आपने मेरा प्रोग्राम देखा होगा, लाजमी ज़ाहिरी बात है सबने। तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के जो काशिफ मिर्जा साहब थे उन्होंने हमें कल जो है वो ऑन कॉल ज्वाइन किया और उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये कहा कि 15 अगस्त से वो स्कूल खोलने का ऐलान कर चुके हैं। इसका रिजल्ट चाहे कुछ हुकूमत इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। 15 अगस्त को स्कूल खोलने का यानी कि स्कूल खोलने का ऐलान जो है वो सामने आ चुका है और ये जो भी तालीमी इदारे हैं उनको 15 सितंबर का जो इन्होंने टाइम दिया था हुकूमत ने वो मुस्तरद कर दिया गया है। तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने का ऐलान जो है वो मुस्तरद कर दिया और काशिफ मिर्जा कहते हैं कि 15 अगस्त से हम स्कूल खोल रहे हैं और हुकूमत को SOPs भी दे दिए हैं और स्कूल्स को SOPs के तहत खोला जाएगा। और उन्होंने मेरे प्रोग्राम में खास पर ये बात भी की थी कल काशिफ मिर्जा साहब ने कि हम प्रॉपर तरीके से जो है वो कोशिश करेंगे। अभी हमारा जो पहला सेशन होगा एक हफ्ते का, उसमें हम पेरेंट्स को जो है वो अपडेट करेंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से स्कूल भेजना है, क्या क्या चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है, SOPs को किस तरह फॉलो करना है। हम टीचर्स को भी ये बताएंगे और सिखाएंगे और गवर्नमेंट लेवल पे भी हमने तमाम SOPs जो है वो दे दिए हैं कि हम किस तरह से जो है स्कूल खोल रहे हैं। और बच्चों की जो तालीम और तरबियत है वो इस वक्त में बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी बात की जाए तो 6 महीने हो गए हैं बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बल्कि जितनी तरबियत हुई थी या जितनी तालीम हुई थी वो भी जो है वो ज़ाया हो गई है। तो बच्चे सारे तैयार हो जाएं, 15 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान हो गया है। बच्चे सुबह उठना शुरू कर दें, अपनी एक्टिविटी जो है वो दें कि आप लोगों ने जो है वो अपनी सारे, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि अपनी यूनिफॉर्म, अपनी बुक्स, अपनी सब चीज़ें, तमाम चीज़ें रेडी करके रखिए ताकि जो है वो काशिफ मिर्जा साहब का ये ऐलान सामने आ गया है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो 15 अगस्त से जो है अपना स्कूल जो है वो खोल रही है। तो सब जो है वो ये सबके लिए जो ये खबर जो है वो ऑन हो चुकी है। इसके अलावा जनाब आपको कराची से अपडेट करेंगे। कराची में बारिश का सिलसिला फिर दोबारा से शुरू हो गया है और कल से जो है वो ये पेशन गोई की थी हमने जुमेरात से कि जुमेरात से जो है रात से ये सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बता दें कि कराची में फिर वही हालात हो गए कि कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। औरंगी टाउन में नाला ओवरफ्लो हो गया है और कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और कई इलाकों में बिजली की मुअत्तल हो चुकी है। औरंगी टाउन में नाला ओवरफ्लो हो गया और सफाई का कार्य है। बारिश का सिलसिला 3 दिन तक मुसलसल जो है वो जारी रहने का इम्कान है और ये सिलसिला जारी रहेगा। कराची की बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पे आप देख लें कि ये तूफानी बारिशों की पेशन गोई है, ये वो वाली बारिशें नहीं है कि जो आम बारिशें हैं। इससे नदी नाले भी भर जाएंगे और सफाई की बड़ी जो है वो अशद ज़रूरत है क्योंकि कराची का जो पहले सिचुएशन और हालात हम जो है वो दे चुके हैं। अब उस पर बहुत ज़्यादा सिंध हुकूमत ने भी यकीन दहानी करवाई है, मेयर कराची ने भी यकीन दहानी करवाई है कि इस पे जो है वो काम होगा और कोशिश तो ये की जाएगी कि हम जो है वो मेयर कराची को भी जो है वो ऑन कॉल लें और उनसे भी जो है वो इस हवाले से जो है वो बात करें। लेकिन आज नहीं, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो हम लाइव शो करेंगे उसमें जो है वो मैं कोशिश करूंगी। इसके अलावा आपको बताते चलें कि सिंध के साहिली इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और माहीगीरों को 8 अगस्त तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। सिंध के साहिली इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और माहीगीरों को 8 अगस्त तक गहरे समंदर में ना जाने के लिए भी कह दिया गया है। तो गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत भी कर दी गई है। तो ये जो सिंध के साहिली इलाके हैं वहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं उनको खास तौर पर जो है वो बता दिया गया है कि उस साइड पर आपने नहीं जाना। माहीगीरों को भी जो है वो ये चीज़ जो है वो बता दी गई है और ये रेन एमरजेंसी जो है वो सिंध में नाफिज हो चुकी है क्योंकि वक्त में जो
ہے وہ سندھ کی کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ وہاں پر طوفانی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کو طریقے سے، مطلب اگر آپ کراچی کی بات کر لیں، سمپل کے شہر بڑا شہر ہے، تو وہیں پر جو ہے وہ اندرون کراچی جو ہے وہاں پہ جو بھی علاقے ہیں اس میں پانی بھر جاتا ہے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، بڑی بڑی شاہراہوں پہ پانی بھرا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف سے جو یقین دہانی کرائی گئی ہے اور میئر کراچی نے بھی کہا ہے کہ صفائی کے انتظامات اچھے ہوں گے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں گے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، قابل تجدید توانائی پالیسی کی منظوری دے دی گئی ہے اور وزارت پیٹرولیم کو اوگرا میں صوبوں کی تجاویز شامل کرنے کا بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے. یہ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں قابل تجدید توانائی پالیسی کی منظوری دے دی گئی ہے اور اجلاس میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002 میں منظورہ ترامیم پر غور کیا گیا ہے. وزارت پیٹرولیم کو اوگرا میں صوبوں کی تجاویز شامل کرنے کا ٹاسک بھی سونپ دیا گیا ہے، جبکہ لونر چشمہ رانڈ کینال پنجاب کے سپورٹ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور بہتری کی طرف جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو رائٹ کینال پنجاب کے سپورٹ کرنے میں جو اتفاق کیا گیا ہے لونر چشمہ کا، اس کا کس حد تک جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو چیزیں وہ کہیں پر دی جاتی ہیں تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے جو وہ کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اور بھی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے. تھیٹرز اور پبلک پارکس کے حوالے سے آپ لوگوں کو ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے، اکثر لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے تھے میڈم ڈاکٹر صاحبہ سینما کھل گئے کیا ہم فلم دیکھنے جا سکتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ جی ہاں مجھے ایسی کالز آ رہی تھی اور میرے اپنے جاننے والے دوست احباب جو ہے وہ فون کر کے پوچھے ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ ذرا ہمیں خبر دیجیے گا کہ تھیٹر پبلک پارکس ریسٹورینٹس وغیرہ جو ہے وہ کھل گئے ہیں. تو جناب خود تحریک انصاف کے لوگ بھی مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ریسٹورینٹس کھل گئے ہیں. تو آپ کو بتاتے چلے جناب کہ تھیٹرز پبلک پارکس ریسٹورینٹ 10 اگست سے کھولنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. مارکیٹوں پہ وقت کی پابندی، ہفتہ اتوار کی چھٹی ختم کر دی گئی ہے. اب مارکیٹیں ہفتہ اتوار کو بھی جو ہے وہ کھلا کریں گی. آرام سے شاپنگ کیجیے، لیکن ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں سینما، تھیٹرز، پبلک پارکس اور ریسٹورینٹ کو 10 اگست کا کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. بڑی خبر ہے. اور یہ جو چھٹی ہے وقت کی پابندی ہفتہ اتوار کی، یہ ختم کر دی گئی ہے. مارکیٹیں ہفتہ اتوار کو بھی کھلیں گی. ایکسپو ہالز اور بیوٹی پارلرز اور مزاروں کو بھی کھولنے کا فیصلہ ہے. اور تعلیمی ادارے اور میرج ہالز 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے. اسد عمر کی پریس کانفرنس سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہے، میں نے آپ کو کیا کہا تھا، شادی ہالز والوں کے لیے بھی اور تھیٹر والوں کے لیے بھی، پبلک پارک والوں کے لیے بھی. میں نے فنکاروں سے بھی وعدہ کیا تھا اپنے شو میں اور لوگوں سے بھی وعدہ کیا تھا. میں نے بڑا شور شرابہ مچایا، ایوانوں تک آپ کی جو ہے وہ بات پہنچائی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ سامنے آئے گا. عید کے بعد جو ہے وہ یہ چیزیں کھول دی جائیں گی، کیونکہ جب یہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ہم تک پہلے ہی خبریں آ جاتی ہیں. اڑتی اڑتی ہم نے چڑیا رکھی ہوئی ہے جو ہمیں آ کے جو ہے وہ ساری چیزیں پہلے ہی بتا دیتی ہے. جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ کافی دن پہلے سے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. خاص طور پہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہوں، بتاتی رہتی ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہونے والی ہیں. یہ ویسے بڑے بڑے تجزیہ کاروں کے پاس یہ باتیں جاتی ہیں. میں تو تجزیہ کار نہیں ہوں، ایک چھوٹی سی اینکر ہوں، لیکن پھر بھی جو یہ ساری نیوز جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ پہلے اس حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ کر رکھا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہوں گی. فنکاروں سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا. تھیٹر کھل رہے ہیں جی، آپ کے آپ خوش ہو جائیں. پارکس وغیرہ میں بچوں کے لیے بھی، لیکن ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے. اور اسکول فیڈریشن والوں کا بھی جو ہے وہ ہم نے بہت باتیں اوپر تک جو ہے وہ پہنچائی ہیں. تو 15 اگست سے انہوں نے بھی کھولنے کا اعلان کر دیا اور انشاءاللہ آگے حکومت کی طرف سے کوئی ایسی معاملات جو ہے وہ سامنے نہیں آئیں گے جہاں تک بات ہے. کیونکہ اس چیز کا جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ یہ چیزیں پارلیمنٹ میں اور اسمبلیز میں جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں. تو اس کی جو ہے وہ ٹینشن لینے کی کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ صرف تیاری پکڑی ہے کہ آپ نے باہر جا کر جو ہے وہ کیسے اب جو تھوڑا سا لائف کو جو ہے وہ ریلیکس کرنا ہے. لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ رشی جگہوں پر نہ جائیں. ماسک کا استعمال لازمی کریں کیونکہ کرونا کہیں بھاگ نہیں گیا ہے. کرونا ہمارے بیچ میں ہی ہے. بس صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ اس کے کیسز جو ہے وہ کم ہو گئے. لیکن کل میں تمام جو ہے وہ لاہور کے ہاسپٹلس کا میں نے وزٹ کیا ہے خود. اب مجھے وہ فوٹیج جو ہے وہ میرے موبائل میں موجود ہے، نہیں تو میں ضرور دے دیتی اور وہ چلاتی کہ جو ہے نا میں نے کوشش یہ کی تھی کہ کل سارے جو ہے ہاسپٹل کا وزٹ کیا جائے اور پتہ کیا جائے وہاں پہ کہ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ کس طرح آئے ہیں. تو عید کے ایک ہفتہ بعد سے 700 کیس ایک دن میں جناح ہاسپٹل میں رجسٹرڈ ہوا ہے اور یہ کل کی بات ہے.
آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ یہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ رینیو چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو یہ کرونا کہیں بھاگ نہیں کیا جب تک اس کی ویکسین جو ہے وہ آ نہیں جاتی. بلکہ آج میں اخبار میں پڑھ رہی تھی, آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ آسٹریلوی ویکسین کا پاکستانی کرونا مریضوں پر تجربہ بھی سامنے آیا ہے. آسٹریلیا میں جو ہے وہ ویکسین انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے جو کچھ دنوں تک جو ہے وہ پاکستان آ جائے گی. یہ خبر ہے جو میں آپ کو جو ہے وہ بریک بھی کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں کہ ویکسین کا انٹرما سیکولر انجیکشن کی شکل میں کرونا مریضوں کو دیا جائے گا. یہ انجیکشن کی شکل میں جو ہے وہ ویکسین ہوگی جو کرونا مریضوں کو دی جائے گی, اور اس کا جو ہے وہ کامیاب تجربہ جانوروں پر جو ہے وہ کیا جا چکا ہے, اور اب جو ہے وہ انسانوں پر, خاص طور پہ پاکستانی مریضوں پر جو ہے وہ اس کا تجربہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. بہت دیر میں نہیں بلکہ بہت جلدی پاکستان میں آسٹریلوی یہ ویکسین جو ہے کرونا کی یہ دستیاب ہوگی. جی ہاں بالکل, آسٹریلیا بھی اس پہ کام کر رہا ہے, اس پہ جاپان بھی کام کر رہا ہے, اس پر امریکہ بھی کام کر رہا ہے, لیکن سب سے پہلے آسٹریلیا کی طرف سے جو ہے وہ اچھی خبر یہ آئی ہے اور پاکستان خود بھی اس پہ کافی کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ جناب یہ تو تھی کچھ اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کی ہیں. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہو چکی ہے. پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ کو خبر دیتے چلیں کہ میوچل لیگل اسسٹنس ترمیمی بل میں 2020 میں کثرت رائے سے منظور ہو چکا ہے جناب یہ, اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد جو ہے متفقہ طور پہ منظور ہو چکی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے قرارداد پیش کی اور بھارت مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا. بھارت مقبوضہ کشمیر میں جو عدالت قتل جو ہے وہ بند کرے, اور جو یہ عدالت اپنی وہاں لگائی ہوئی ہے انہوں نے, بھارت مقبوضہ کشمیر میں عالمی مبصرین کو رسائی دے, اور میوچل لیگل اسسٹنس ترمیمی بل میں 2020 میں کثرت رائے سے اس کو منظور کر لیا ہے. یہ تو تھی آج کی نیشنل انٹرنیشنل کچھ نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. ابھی کچھ انٹرسٹنگ نیوز بھی میرے پاس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں, سٹوریز موجود ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں, اور پھر آگے یہ تو ہمارا خبر کا سیشن ہوتا ہے, پھر آگے جب ہم جائیں گے تو پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سارا پروگرام جو ہے وہ آپ ہمارا جو ہے وہ دیکھیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرسٹنگ ایک سٹوری جو میرے پاس یہاں موجود ہے وہ روس کے حوالے سے ہے کہ روس میں مچھروں کے عجیب و غریب طوفان سے لوگ خوفزدہ ہو چکے ہیں. جی ہاں, روس کے مشرقی بعید علاقے میں جزیرہ نما ایک جگہ ہے, نوائی دیہات کے لوگ ہیں. اس میں موسم گرما میں کسی ڈراؤنی فلم کے جیسے مناظر نہیں ہوتے, ایسے وہاں پہ مناظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں کہ لاکھوں مچھر پیدا ہو گیا ہے وہاں پہ, اور اس مرتبہ غیر معمولی طور پہ بڑے مچھر ہیں. یہ چھوٹے مچھر نہیں ہیں بلکہ بڑے والے مچھر ہیں, اور جو لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر کسی بگولے کی صورت میں جو ہے وہ آ گئے ہیں وہاں پہ. اور مچھروں کا طوفان اس طرح ہے کہ جیسے طوفان میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہوں. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اسے یہاں ایک گاؤں جو ہے نا وہ اس کے رہائشیوں نے بتایا کہ ہر سال موسم گرما میں معمول کے مطابق مچھروں کی بہتات ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مچھروں کی جو پوری فوج ہے یہ وہاں پر, یہ روس میں مچھروں کے عجیب و غریب طوفان سے لوگ خوفزدہ ہو چکے ہیں. یہ بتاتے روس کے مشرقی بعید علاقے جزیرہ نما, یہ کمچا ٹیکا کے نوائی دیہات کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ سارا چیز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ حیرت انگیز طور پہ مچھروں کی جسامت اور تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بجائے کہ یہ کم ہونے کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عجیب و غریب حیرت انگیز قسم کی جو ہے وہ یہ ایک چیز جو ہے وہ رونما ہوئی ہے روس کے ایک جزیرے میں, جہاں پر لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہو چکے ہیں مچھروں سے, اور ان مچھروں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے گھروں میں قید کر لیا. لیکن یہ مچھر جو ہے وہ گھروں میں بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور درجنوں کے درجنوں غول ہیں, اور ان کو جو ہے وہ مارنا بھی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی جسامت سے موٹے مچھر جو ہے وہ ہیں. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر کسی کو کاٹ لیں, یہ مچھر اگر کسی کو کاٹ لیں تو اس کو بہت سویر قسم کی جو ہے وہ ڈیزیز بھی جو ہے وہ, اور یہ پسو قسم کی جو ہے نا وہ ایک فارم ہے, پسو آپ نے سنا ہوگا, یہ ایک جو ہے وہ جانور ہوتا ہے, اس حوالے سے اس طرح کے جو یہ مچھر ہیں. اور بعض مچھر اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ وہ جینز اور چمڑے کے لباس پہننے کے باوجود بھی کاٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ موٹا لباس بھی پہن لیں, جینز پہن لیں, چمڑے کا جو ہے آپ نے جوتا بھی پہنا ہو تو اس میں بھی کاٹ لیتے ہیں. اتنے تیز جو ہے خطرناک قسم کی یہ مچھر ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بہرحال سب کو. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتا دیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمارے پاس جو خبر یہاں پر موجود ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا کہہ رہی ہے. آسٹریلیا سے یہ خبر ہے کہ وزیر اعظم کا ٹک ٹاک کے حق میں بیان سامنے آ گیا ہے. جی, آسٹریلوی وزیر اعظم جو ہے وہ ٹک ٹاک کے حق میں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ منگل کے روز امریکی صدر ٹرمپ کی اپلیکیشنز بند کرنے کی دھمکی کے بعد آسٹریلوی وزیر اعظم نے ٹک ٹاک آسٹریلیا کو ہمیں تو ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے کہ ہم ٹک ٹاک جو ہے وہ بند کر دیں یا اس میں کوئی ایسی پرابلم ہے. ٹک ٹاک اپلیکیشن کو کے لیے استعمال کیا جاتا ہوتا تو میں اس بیان کے حق میں جو ہے وہ نہیں ہوں, کیونکہ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ ٹک ٹاک کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب ٹک ٹاک تو ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس پہ لوگ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ شو کرتے ہیں, اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں,
اور ایک اچھا ٹائم جو ہے وہ آپ کا اسپینڈ ہوتا ہے, مینٹلی طور پہ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں, اور اتنی فرسٹریشن اور ٹینشن ہے, لیکن جب آپ اپنی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں ٹک ٹاک کے ساتھ, تو پھر آسٹریلوی وزیر اعظم کا بھی یہی کہنا ہے, میں ایز اے ماہر نفسیات بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ ٹک ٹاک ایک ایسی ایپ ہے کہ جس سے صرف اور صرف لوگ اس کو اپنے ٹیلنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں. یہ وہ والی بات ہو گئی کہ جہاں پہلے جو ہے وہ آڈیشن کے لیے دھکے کھاتے تھے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں, اور 10 مہینے ان کو جو ہے وہ لائن میں لگے رہنا پڑتا تھا اور ان کو جو ہے وہ چانس نہیں ملتا تھا. اب ٹک ٹاک نے یہ کام آسان کر دیا, آپ گھر کے کسی کورنے میں بھی بیٹھ کے کسی بھی جگہ بیٹھ کر اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بڑے بڑے آرٹسٹ ہمارے, بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا کر جو ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. اور یہ جو کچھ پل ہوتا ہے نا جس ٹائم میں آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں, اس میں جو آپ کا مائنڈ کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ عام روٹین سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے, ہیپیلی مائنڈ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کام ضرور کریں جس سے آپ کے دماغ کو تھوڑا سا سکون ملے. میں بہت زیادہ اس کے حق میں بھی نہیں ہوں اور اس کے اگینسٹ بھی نہیں ہوں, بٹ اس چیز کی تردید کرنا چاہتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ جو آپ کے دماغ کو ریلیکس کرتا ہے, آپ کو سکون کام کرتا ہے, آپ تھوڑا سا مسکراتے ہیں اور اپنے اندر سے اچھا فیل کرتے ہیں, فنی ویڈیوز بنا کے, اٹریکٹیو ویڈیوز بنا کے آپ کو خوشی ہوتی ہے, یا اپنے آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ سکون محسوس کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح کی تھراپی ہے جو اپلائی ہوتی رہنی چاہیے. اس سے بھی اچھا ہے, لیکن اس کو غلط استعمال, اس کا کسی بھی چیز کا غلط استعمال آپ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تو اچھا استعمال کیجیے, اور ٹک ٹاک ایک اچھی اپلیکیشن بھی ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلے کہ ترگت ایلپ کا پاکستانی لڑکیوں کی جانب سے شادی کی پیشکش. یہ کیا ہے جی جناب, میں یہ خبر یہ ہے کہ ارطغرل کے قریبی دوست ترگت ایلپ کا کردار جو انہوں نے ادا کیا ہے ڈرامے میں, اس کردار کو بہت ارطغرل غازی اور ترک اداکار جو ہے وہ جنگیز نے ڈرامہ خوبصورت اور بہادر جو ہے اس کا دکھایا گیا ہے. اس کو تھوڑا سا نا ذرا بڑے فونٹ میں لکھا کریں, میرے لیے اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ترگت ایپ میں کلہاڑے کے ساتھ جو ہے نا لڑائی کرنے کے لیے جو ہے وہ مشہور ایکٹر ہے جی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ترک ایک ڈرامہ ہے اس کا جو یہ کریکٹر, انہوں نے پاکستانی لڑکیوں کو شادی کی آفر کرا دی ہے. کیسی بات ہے بھائی, ان کو پاکستانی لڑکیاں پسند ہیں, ان کو ٹرکش لڑکیاں پسند نہیں ہیں. تو بڑی بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ, اب آپ یہ چیک کریں کہ یہاں پر جو ان کا سٹائل ہے وہ ڈرامہ سے ہٹ کے ہے بالکل. یہاں وہ جس طرح سے جو ہے وہ ایکشن سٹائل اور یہ سارا کچھ لگتا ہے کہ پاکستانیوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ امپریس ہیں. اور جو ارطغرل غازی کے کریکٹر ہے ان میں جو ان کا ڈریسنگ ہوتی ہے ویسی ڈریسنگ نہیں ہے, یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ کمانڈو ٹائپ جو ہے وہ فیل ان کی جو ہے وہ آ رہی ہے, اور انہوں نے پاکستانی لڑکیوں کو شادی کی پیشکش کر دی ہے. اب ساری پاکستانی لڑکیاں تیار ہو جائیں ہیں کہ جی ہمیں شادی کی پیشکش کر دی ہے ترگت نے. تو یہ جو ہیں وہ اچھے آرٹسٹ ہیں جن کا بہت اچھا کریکٹر جو ہے وہ سامنے آیا, اپنی ایکٹنگ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا لوہا منوایا, اور اب یہ پاکستان کی لڑکیوں پر ان کی خاص نظر ہے. تو پاکستان میں بھی ان کا کریکٹر بہت حد تک جو ہے وہ مقبول ہو گیا. شاید ٹک ٹاک کا انہیں بھی شوق ہے, اور یہ ٹک ٹاک پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں, لڑکیاں ان کی بڑی فین ہیں ٹک ٹاکرز, تو وہ پھر شاید وہیں سے انہوں نے جو ہے وہ لڑکیوں کو آفر کرا دی ہے. اس کے علاوہ جناب یہ تو تھی آج کی جو ہے وہ کچھ خبریں, اور خاص طور پہ میں آپ کو ویدر کے حوالے سے اپڈیٹ دینا چاہتی ہوں. ویدر کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مونسون کا موسم ہے, اس میں انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ انفیکشنز جو ہیں وہ بہت کرٹیکل سچویشن جو ہے وہ اختیار کر جاتے ہیں. اس میں مونسون کے موسم میں اگر کھانے پینے کی اشیاء کو مناسب طریقے سے استعمال نہ کیا جائے, پانی صاف نہ ہو, یا جراثیم میں کوئی یہ تو ڈائریا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انفیکشن سے بچاؤ کا طریقہ ہے گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیے. اس ٹائم میں باہر کا بازار کا کھانا بالکل مت کھائیں. جیسے مچھروں کی بات ہو رہی ہے, خدا نہ خواصہ کسی باہر کا آپ کھانا منگوا رہے ہیں, اس میں کوئی اس طرح کی چیز گر جائے یا کوئی اس طرح کے مسائل ہو جائیں, تو یہ کافی فنگس وغیرہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس میں بہت فلو کے مسائل جو ہے وہ سامنے آئے, اس میں اسکن ڈیزیز سامنے آ رہی ہے, انفیکشنز, پیٹ درد, ڈائریا کی سچویشن جو ہے وہ آ رہی ہے. بیکٹیریاز جو ہے وہ آپ کے اسٹمک کو جو ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. تو مونسون کے ٹائم میں خاص طور پہ صاف پانی اور صاف کھانا جو آپ گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنائیں وہی کھائیے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ ہم نے اس چیز کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی صحت سب سے پہلے عزیز ہونی چاہیے, نہ کہ ہم جو ہے وہ ادھر ادھر کے جو ہے وہ کھانوں پہ ترجیح دیں کہ آج چلتے ہیں باہر جو ہے وہ کچھ چکن کھاتے ہیں, آج چلتے ہیں باہر. آپ کو نہیں پتا کہ وہ مسالہ کن ہاتھوں سے بنایا گیا ہے, وہ کیسے جو ہے وہ, جب آپ گھر میں ایک چیز جو ہے وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ کچھ اور ہی ہے. اور وہ آپ کو جو ایک متوازن کھانا اور ایک جو اچھا کھانا جو میسر آ رہا ہے, جو گھر کا کھانا ہے وہ صاف ستھرا ہے, اور جو باہر کا کھانا ہے وہ آپ کو کسی بھی انفیکشن میں جو ہے وہ مبتلا کر سکتا ہے.
اور پانی سے خاص طور پہ بہت انفیکشنز ہو رہے ہیں. پلیز آپ اس کا جو ہے وہ دھیان رکھیے کہ یہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. پانی کا جو انفیکشن ہے نا وہ اگر آپ گندا پانی پی لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ وامٹنگ سیشن بہت ڈائریا وغیرہ کا خدشہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو یہ جو وائرل ہونے والی بیماریاں ہیں ان میں سردی اور فلو بہت زیادہ اس ٹائم لوگوں کو ہو رہا ہے. بہت بچ کے رہیے. جن کو فلو ہے, جن کو بخار ہے, ان سے ذرا احتیاط کیجئے. ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے اس کو پرابلم جو ہے وہ کرنی ہے, کیونکہ یہ اگر آپ بیمار ہو جائیں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ سروائیو کرنا جو ہے وہ آگے مشکل ہو جائے گا. ابھی میں مچھروں کی بات کری, مجھے بھی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید میرے پاؤں پہ جو ہے وہ مچھر کاٹ گیا. تو خیر بہرحال جی اٹس اوکے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بھی جی غیر قانونی لائسنس جاری کرنے میں بھی جو ہے وہ نیب طلبی بھی جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو طلب کرتے ہوئے 12 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. عثمان بزدار کو غیر قانونی لائسنس جاری کرنے پر طلب کیا گیا ہے. انہوں نے جو ہے جناب غیر قانونی لائسنس جاری کرنے پر جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو جو ہے وہ نیب نے طلب کر لیا ہے, اور عثمان بزدار صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے ڈی جی ایکسائز کے اختیارات کو غیر قانونی طور پر ارسال کیا اور لاہور کے ایک نجی ہوٹل کو شراب کا پرمٹ جاری کیا ہے. تو یہ ایک اہم خبر, بڑی خبر ہم نے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے شراب کے غیر قانونی لائسنس جاری کرنے پر نیب نے طلب کر لیا ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو خبر دی تھی, آپ اس چیز کے اتفاق کرتے ہیں جو لوگ میرا ریگولر پروگرام دیکھتے ہیں. میں نے آپ لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ پنجاب میں بہت بڑے کام ہونے کا انکشاف ہے. کل بھی میں نے آپ سے یہ بات کی, پرسوں بھی بات کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے جو ستارے ہیں وہ ٹھیک نہیں جا رہے ہیں. یہ معاملات اور حالات ہم تک پہلے پہنچ جاتے ہیں جو ہم آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور میں اپنے پروگرام میں جو چیز بھی آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں وہ 100% ہوتی ہے. اس میں 1% بھی جو ہے وہ کہیں بھی کوئی اس طرح کی جو ہے وہ مسنگ شامل نہیں ہوتی ہے, کیونکہ میری جو خبر ہوتی ہے وہ پوری مستند خبر ہوتی ہے, اور میں پوری اپنی جو ہے نا وہ جب تک میری اپنی کلیریفیکیشن اس میں شامل نہیں ہوتی ہے یا اپنی جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی, میں نہیں وہ خبر بریک کرتی اپنے پروگرام میں. تو یہ جناب اب نیب کی طلبی ہو چکی ہے, یہ 12 اگست کو جو ہے وہ پیش ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب. آج 7 اگست ہے, تو 12 اگست کو جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی جو پیشی ہوگی تو پھر یہ جواب دیں گے کہ انہوں نے کسی نجی ہوٹل کو جو ہے وہ یہ لائسنس کیوں جاری کیا تھا. بہرحال جی ابھی اور بھی چیزیں نکلیں گی, یہ بھی میں آپ کو خبر بریک کر رہی ہوں. ابھی اور بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے پیچھے جو ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں, اور اسی چکر میں جو ہے وہ پنجاب کا تختہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. یہ بھی اب باتیں میں تھوڑی سی جو ہے وہ گول مول کر جاتی ہوں, سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتی, لیکن آنے والے وقت میں وہ باتیں جو ہے وہ کلیئر ثابت ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ بھی ایک آج خبر جو ہے وہ بریک کر رہی ہوں کہ آنے والے وقت میں پنجاب کا جو ایک تختہ ہے اس کو الٹنے میں زیادہ دیر نہیں ہے. تو یہاں پر آپ کو ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی, پھر آپ بتائیے گا کہ وہ تبدیلی آپ کو کیسی لگی. اس کے ساتھ ہی جناب ہمارے ساتھ ہمیں کیونکہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اب ہم جو ہے وہ یہ ہماری ساری نیوز تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور آج جمعۃ المبارک کا خاص موقع, خاص دن ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم عاجزی اور انکساری کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے, اور اسلام میں عاجزی اور انکساری کی کیا اہمیت ہے, اور کس طرح ایک انسان کو عاجز ہونا چاہیے, انکسار کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے, کس طرح ہمارے رویے جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے, تبھی ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس پہ ہمیں امیر جماعت اسلامی لاہور جو ہے ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد صاحب نے جو ہے وہ آن کال جو ہے وہ جوائن کیا ہے, وہ بھی ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے. ساتھ ہی آپ جماعت اسلامی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی خدمت خلق کے حوالے سے جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ جماعت اسلامی ہے. جب بھی کہیں کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, لوگوں کی مدد کا جذبہ لیے جو ہے وہ یہ جماعت ہمیشہ آگے آگے رہتی ہے, اور سراج الحق صاحب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور باقی جو امیر جماعت اسلامی ہیں مختلف جو ہے وہ جگہوں کے, تو وہ ہمیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ جوائن کرتے رہتے ہیں, اور ہم ان کی جو ہے وہ اپڈیٹس جو ہے وہ آپ کو دیتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے تو آپ کو سیاسی معاملات پہ جو ہے وہ میں آن کال لیتی ہوں, لیکن آج میں آپ کو اسلامک معاملات پہ جو ہے وہ آن کال جو ہے وہ میں نے آپ کو لیا ہے, اور ٹاپک ہمارا ہے عاجزی اور انکساری کے حوالے سے, جو میرا خیال ہے آپ لوگوں سے بہتر شاید کوئی اور اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتا. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بس ظاہر ہے ہمارا دین تو ہمیں ہر طرح کی تعلیم دیتا ہے, وہ دنیا کی تعلیم بھی دیتا ہے, اور جو اللہ کے پاس جانا آخرت ہے اور اس کے لیے جن تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, ہمارا دین ہمیں ان کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے, اور یہی ایک مسلمان کا شعار ہے, اور یہی ہمیں سکھایا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ دنیا کو بھی اچھا کرے, حسن کرے, اور آخرت بھی اچھا کرے. ہمیں دونوں پہلوؤں کے بیلنس کے ساتھ
اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنی ذمہ داری میں اتنے ہی ذمہ دار ہیں، کیا ہم اسی عاجزی اور انکساری سے پیش آ رہے ہیں؟ اگر ہم ایک عام انسان کی بات چھوڑ کے اپنے اعلیٰ حکام کی بات کر لیں، ان حکمرانوں کی بات کر لیں جو پاکستان پہ تعینات ہے، جو بڑی بڑی سیٹوں پر جو ہے وہ بیٹھی ہیں، وہاں آپ کو عاجزی اور انکساری کا عنصر نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ مجموعی ایک انحطاط ہے قوموں میں. ظاہر ہے جیسے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اعمالکم اموالکم، جو تمہارے اعمال ہوں گے وہی تمہارے حکمران ہوں گے. بالکل صحیح. تو آج بحثیت مجموعی بھی ہمیں اپنے آپ کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو، اپنے رہن سہن کو، اسلوب زندگی کو. جو آپ کا موضوع ہے نا عاجزی اور انکساری، یہ تو اسلام کی جو رہن سہن اور معاشرت کی بنیاد ہے وہ اس کے اوپر ہے، عاجزی اور انکساری کے اوپر. اس میں دو پہلو ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قارئین کو پتہ ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری جو ہے یہ اس کا جو آپ سمجھے متضاد لفظ ہے وہ ہے تکبر اور غرور. تو اس کے مقابلے کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود یہ بات فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں انہیں کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری رضا ہے، یعنی میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ میرے غضب کو ہاتھ ڈالنے کو مصادف ہے. تو اس لیے یعنی تکبر کرنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کوئی بذات خود انسان کی تباہی اور بربادی کی بنیاد رکھتی ہے. اور تاریخ بھی ہمیں یہ بات دکھاتی ہے. یعنی یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کیا پتہ ہے یہ کوئی تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے، یہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہے. کائنات میں، دنیا کی تاریخ میں جن لوگوں نے تکبر کیا، غرور کیا، اور وہ اپنی اوقات کو بھول گئے اور اپنے دائرے اپنے آپ سے اپنے سے باہر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو کیا ہے تو وہ تاریخ میں ہے. نمرود کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، شداد کو دیکھ لیں، دولت مند قارون کو دیکھ لیں. پوری ہسٹری ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. اور بڑے واقعات ہیں، میں نے تو چند لوگوں کے نام دیے ہیں بڑے بڑے. بالکل ایک تو یہ ہے ایک تو اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ عاجزی اور انکساری کا مطلب کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لامحدود اختیارات کا مالک نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ عاجز ہے. اور اس کی آج کل تو ہر بندے کو یہ بڑی خوبصورت مثال دی جا سکتی ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، ایک چھوٹا سا وائرس جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے پورے وائرس کو اکٹھا کریں جس میں لاکھوں لوگوں کو مار دیا اور کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو وہ وائرس پورے کا پورا جو اکٹھا کیا جائے تو وہ شاید 1 گرام بھی نہ ہو جو دنیا میں پھیلا ہے. یعنی اس کا اگر وزن دیا جائے تو اگر 1 گرام وزن سے بھی کم وائرس جو ہے وہ پوری دنیا کو عاجز کر سکتا ہے، تو اس سے انسانوں کو یہ بات تو سمجھنی چاہیے نا کہ وہ کتنے طاقتور ہیں اور کتنا اختیار ان کے پاس. بالکل ایسے ہی. اصل میں ہماری پرابلم یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم میں سے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام جو ہے وہ ہم نے خود انجام دے دیا ہے. اشرف المخلوقات ہم ضرور ہیں لیکن اللہ نے سب چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. ہم صرف وہ کٹ پتلیاں ہیں جو اللہ کی رضا کے یا حکم کے مطابق چلتے ہیں، لیکن اگر کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو وہ ہم نے خود کیا ہے، اور اگر کچھ برا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے اس میں عاجزی اور انکساری کا ایلیمنٹ کہاں ہے؟ اس میں دیکھیں میں اس کا ایک اور بھی پہلو ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں پہلو یہ ہے کہ جب بندے میں عاجزی اور انکساری ختم ہو جاتی ہے نا، یا اس میں تکبر آ جاتا ہے، تو اس کی سوچنے کا اور بہیو کرنے کا انداز بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. آپ میں اگر تکبر ہوگا تو پھر آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے اور اپنے سامنے والے لوگوں کو کمتر سمجھیں گے. یہ وہ خرابی ہے کہ جو معاشروں کو، جو قوموں کی بنیاد کو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے، ڈیمیج کر دیتی ہے. بالکل. اور ہمارے بھی یہی ہے نا کہ ہم دیکھیں نا تکبر، غرور اور اپنے رویے کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ وہ کس بربادی کا شکار ہے. بالکل صحیح. اور عاجزی اور انکساری کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اصل میں آپ اگر بڑا ایک کہنا مجھے ایک لفظ میں عاجزی اور انکساری بتائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عاجزی اور انکساری کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اوقات کے اندر رہنا. واہ واہ کیا بات ہے. اپنی اوقات کے اندر رہنا، اس کو عاجزی اور انکساری کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. جب انسان اپنی اوقات سے باہر نکلتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا دائرہ جب توڑتا ہے تو پھر وہ آپ کے دائرے میں داخل ہوگا نا. بالکل ایسے ہی. تو اگر میں اپنا دائرہ توڑ کے آپ کے دائرے میں داخل ہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں
آپ کے جو حق ہے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں تو ڈاکہ ڈالوں گا نا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل تو صحیح کہہ رہے ہیں. آج یہ پوری پکچر ہمارے سامنے ہے کہ عاجزی کو چھوڑ کر ہاں. تکبر اور اپنی ذات کے حصار میں بند ہونے کے اپنا نتیجے لیا میں ہے, ہم نے ان چیزوں کو اپنا لیا ہے, یہ ہماری ذات کا اور حصہ بنتی جا اور رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ پوچھا علیہ کسی نے, وسلم, یہ حدیث ہے, بالکل بالکل آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جائے کہ آقا بتائیں کہ سب سے اچھا مومن کون ہے, اچھا مومن کون ہے, صحیح. تو آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے, جس میں حسن اخلاق ہے, جس میں عاجزی اور انکساری ہے. واہ واہ. اور فرمایا کہ سب سے عقل مند مومن کون ہے, تو آپ نے سنایا سب سے عقل مند مومن وہ ہے کہ جو موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے. اسے پتا ہے کہ میں نے ایک دن اس دنیا سے اس طرح سے جانا چلے جانا ہے, کہ دنیا کی کوئی چیز میرے ساتھ نہیں ہوگی اور میں مٹی کے اندر جا کے دفن ہو جاؤں گا, سب کچھ دنیا میں پیچھے. یہاں تو ڈاکٹر صاحب لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں, یہاں تو جن کے پاس جو ہے وہ اقتدار آ جاتا ہے, جن کے پاس سیٹیں آ جاتی ہیں, وہ تو اپنے آپ پہ جو ہے وہ پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے تو چلے جانا ہے لیکن ہماری پچھلی نسلیں جو ہے, جو آنے والی نسلیں وہ تو کھائیں بیٹھ کر. تو یہ جو لوٹ کھسوٹ کا ایک عالم ہے, یہ چیزیں ثابت کرتا ہے کہ اگر ہم عاجز اور انکسار ہوں, اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہوں, یا اگر ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوور ہوں, تو پھر ہم یہ ساری چیزیں نہ کریں. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں, لیکن مسلمانوں والی ایک خاصیت جو سب سے بڑی ہے عاجزی اور انکساری, وہی ہم میں موجود نہیں ہے. آپ دیکھیں آقا جب فتح مکہ ہوئی ہے تو یہ بھی ایک بڑا سین ہے نا جی تاریخ کا, جی, کہ وہ شخصیت جس کو مکہ سے نکالا گیا, وہ ظاہر ہے وقت آپ کے پاس نہیں ہوگا, وہ کیا آپ کے اوپر ظلم ہے کہ جو نہیں کیا گیا. آپ کے ساتھیوں کو, حضرت بلال کو, حضرت خبیب بن عرد کو اور آپ کے ساتھیوں کو کس طرح سے انہوں نے شبہ کا نشانہ بنایا, ان کی چربی تک پگھلا دی, اللہ کے پیارے نبی کو قتل کرنے کی انہوں نے سازش کی اور آپ کو قتل کرنے کا پورا پلان کر کے آپ کے گھر کو گھیر لیا. اور انہوں نے حضرت سمیہ کو جس طرح سے قتل کیا کہ جی نیزہ مار کر ان کے جسم کو پھاڑ دیا, اور ایک اونٹ کے ساتھ ایک کان اور دوسرے کے ساتھ. اچھا, اتنے ظلم کے باوجود بھی ان مکے والوں نے جو کیا, جب آپ فتح مکہ والے دن آئے ہیں مکہ کو فتح کرتے ہوئے, تو دیکھیں کیا منظر ہے. ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آقا کی زبان پہ صورت فتح کی حیات تھی, اور آپ کا سر جو تھا عاجزی سے اور انکساری سے اس طرح سے جھکا ہوا تھا کہ جو آپ کی اونٹ کی کوہان تھی وہ آپ کا ماتھا اس سے ٹکرا رہا تھا. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا سینہ چوڑا کیا اور آپ ہاں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ آپ دنیا کے جو انسان ہیں انہیں کیڑے مکوڑے نہ سمجھیں, آپ ان کو بھائی سمجھیں, آپ ان کو انسان سمجھیں, آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں, آپ تکبر کی چادر اوڑھ کر لوگوں کے حقوق کو غصب نہ کریں, آپ ان کے حق میں ڈاکہ نہ ڈالیں. ظاہر ہے اگر آپ اس چیز کو چھوڑیں گے, اپنے آقا کی دی ہوئی تعلیمات کو فراموش کریں گے, تو پھر جو آج منظر ہمارے سامنے ہے, مجھے بتائیں کہ کتنا ظلم ہے کہ ہم اپنے غریب عوام کو جو 2 وقت کی روٹی کے لیے تنگ ہے, ہم ان کو بھی لوٹنے سے باز نہیں آ رہے. ہمارا یہ جو پیسے والا طبقہ ہے, آپ دیکھ لیں ابھی گندم کا موسم ہے, ابھی گندم کی کٹائی کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے, اور آٹے کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے, گنا اس ملک کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور 30 روپے والی چینی جو ہے, ہر چیز غائب کر دی جاتی ہے, والی چینی اس میں تو 100 روپے میں مل رہی ہے, جو آج سے 2 سال قبل چینی 40-50 روپے میں تھی. ڈاکٹر صاحب اس وقت 100 روپے مارکیٹ میں بک رہی ہے. تو کیا قیامت آ گئی ہے. ابھی گنا ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے, شوگر ملیں ہمارے ملک میں لگی ہوئی ہیں, اس کے باوجود آپ اپنے ذخیرہ کر لیتے ہیں, اور پھر آنے والے وقت میں اس کو مہنگے داموں بیچنے کے لیے جو ہے وہ پھر کہتے ہیں جی چیزیں ختم ہو گئی ہیں, اور پھر جب وہ اس مارکیٹ میں نکالی جاتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ ڈبل داموں میں جو ہے وہ سیل کیا جاتا ہے, اس سے منافع کمائے جاتے ہیں, اور پھر جو جلد سے جلوسوں میں پیسے لگائے جاتے ہیں وہ واپس لے لیے جاتے ہیں. بات صرف اتنی ہے, یہ پارٹیاں ساری جو ہے نا وہ اسی طرح کی جو چیزیں کرتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی, اس لیے نہیں کہ آپ نے مجھے جوائن کیا ہے, میں علی اعلان اگر میرے ساتھ کوئی نون لیگ کے یا تحریک انصاف کے یا کسی بھی کوئی اور پارٹی کے بھی لوگ ہوں, تو میں نے کسی کو اس طرح لوگوں کی خدمت خلق کرتے نہیں دیکھا. میں بذات خود جو ہے وہ آپ لوگوں کے میں نے جو ہے وہ جگہیں وزٹ کی ہیں جہاں پر آپ ڈیلی کی روٹین میں دسترخوان آپ کے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کھلے ہیں, جہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ وہاں سے کھانا لے رہے ہوتے ہیں. SOPs کا بھی آپ لوگ خیال کر رہے ہیں, کووڈ کے دور میں بھی آپ نے لوگوں کے گھر میں راشن پہنچائے ہیں. تو کیا ایک ہی جماعت نے یہ سب کچھ کرنا ہے؟ باقی ساری جماعتوں نے صرف لوگوں سے جو ہے وہ لینا ہے اور اپنے اوپر لگانا ہے, اور ایک ہی جماعت نے صرف لوگوں کے اوپر لگانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو دیکھیں, یہ تو ہر فرد کی, ہر قوم کی
اور ہر پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. لیکن بالکل. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 72 سال جو پاکستان کی سیاست اور تاریخ ہے، آپ دیکھ لیں کہ لوگوں سے وعدے تو کیے گئے، ان کو آپ دیکھیں خواب دکھائے گئے، بڑے بڑے سبز باغ ان کو دکھائے گئے، لیکن جب وہ لوگ حکمران بنے ہیں، اقتدار قوم نے انہیں دے دی ہے، تو انہوں نے تو اس قوم کو برباد کیا ہے. یہ ملک جس کے ادارے، آج کوئی ایک ادارہ اس ملک کا سلامت نہیں ہے. پی آئی اے کو دیکھ لیں، وابستہ کو دیکھ لیں، اسٹیل مل کو دیکھ لیں، اور آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، کوئی روک ٹوک. یہ ہے ہماری عاجزی اور انکساری، یہ ہے ہم جو عاجزی اور انکساری کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، یہ ہے یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے سارے ادارے جو ہے وہ اس ٹائم جو سچویشن میں ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ قوم جب تک اپنے ووٹنگ بیہیویئر پہ غور نہیں کرے گی، قوم جب تک یہ پیسے کی سیاست کرنے والوں کو بالکل آئینہ دکھا کے ان کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، اور ان لوگوں کو جو خدمت کرتے ہیں، جو اس ملک سے لائل ہیں، جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو صلاحیت والے لوگ ہیں، جب تک قوم ان کو نہیں لے کے آئے گی، اور یہ اشراف یا لوٹ مار کرنے والا ایک طبقہ کہ جو ہر لیڈر کے ساتھ اور ہر پارٹی میں جڑ جاتا ہے، جب تک ان سے چھٹکارا نہیں پائے گی اس قوم کی حالت تبدیل نہیں بدلے گی. جب تک خود کسی کو اپنی حالت بدلنے کے نہ ہو. بالکل 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 میں آپ کی بات سے مجھے بتائیں کہ وہ تبدیلی کہاں ہے؟ وہ تبدیلی جو انہوں نے کہا تھا، میں سر تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا، تبدیلی دیکھ تو رہے ہیں ہم. ہاں تو وہ دیکھ لیں آپ. انہوں نے سارے وہ چور جو دوسری پارٹیوں میں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، انہوں نے پی ٹی آئی کی واشنگ مشین میں ان کو دھویا اور دھو دا کے تو قوم کو پیش کر دیا کہ جناب یہ میرے ساتھی ہیں. تو اس طرح سے تبدیلی تو نہیں آتی نا. آپ ایک تگڑے ہوں، آپ اس ملک کے اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے اور آپ اس ملک کی قسمت بدلتے. آپ کہتے تھے میں قرضہ نہیں لوں گا، میں خودکشی کر لوں گا، لیکن سب سے زیادہ قرضہ تو اس گورنمنٹ نے لے لیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. ابھی مجھے یہاں پر جو ہے وہ بریک لینی ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ آپ سے اس ٹاپک پہ جو ہے وہ بات ہوگی. عاجزی اور انکساری آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور عاجزی اور انکساری ہر انسان میں جو ہے اس کا ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے. ہر انسان کو عاجز ہونا چاہیے، دوسروں کو انسان سمجھنا چاہیے، دوسروں کی عزت کرنی چاہیے. کوئی شخص آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام بھی اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو شخص عاجز نہیں ہے، جس میں انکساری نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں آج ہم جو ہے وہ طے کریں گے، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ہم یہاں پہ بریک لیں گے. بریک کے فوری بعد جب حاضر ہو تو شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کیا بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ دیکھیے، جب تکبر اور غرور انسان کے وجود میں آ جائے تو حقیقت میں وہ اللہ وحدہ لا شریک کے اس عمل میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے جس کے لیے یہ کہا گیا کہ تکبر اور بڑائی تو صرف اللہ کی ذات پر روا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی ذات کے اس معاملے میں جو کہ بڑائی کا معاملہ ہے، اس میں جب وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر کسی بھی طور پر وہ اس دنیا میں اپنا مقام و مرتبہ پیدا نہیں کر پاتا، اور پھر اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے دنیا میں سروائیو کرنا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ایسے لوگوں کو بہت ساری جو ہے وہ ہمارے ساتھ مثالیں ملتی ہیں. ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سزائیں ملی، اور دنیا نے جو ہے وہ عبرت میں، دنیا کے سامنے ہی وہ عبرت کا جو ہے وہ نشان بنے، اور دنیا آج بھی ان کی مثالیں دیتی ہے کہ جنہوں نے تکبر کیے، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، انہی کی نسل کے آج بھی لوگ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر، مختلف جو ہے وہ محلات میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں، جن کو اپنے سے جو ہے وہ نچلے لوگ نظر نہیں آتے. جب ہم اپنے بچوں کو علامہ صاحب یہ تربیت دیتے ہیں کہ اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھو کہ جس کے پاس وہ تمام سہولتیں موجود نہیں ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، تو شاید انسان کے اندر آٹومیٹکلی جو ہے وہ عزت و انکسار پیدا ہو جاتا ہے، وہ عاجزی سے جھک جاتا ہے، کیونکہ جھکے ہوئے درخت کو ہی جو ہے وہ پھل لگتا ہے. لیکن یہاں تو جو اکڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے دوسرے عام بندوں کا جینا جو ہے وہ مشکل کر دیا ہوا ہے. اور یہ وہی دور جا رہا ہے جس میں ہمیں تکبر سے بھرے ہوئے لوگ ہر گلی، ہر محلے، ہر جگہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے، ہر آرگنائزیشن میں جو ہے وہ ملیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوں تو آپ کو کیسا بیہیو کرنا چاہیے؟ یہ معاشرتی سوال ہے میرا آپ سے، تمام معاشرے کے لیے، کہ پھر کیا ایٹیٹیوڈ، دوسروں کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، انسان کا جس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو سارے کے سارے افراد
اسی ہی کی طرح کے نہیں ہوتے ہیں، نہ ان کی سوچیں اس طرح کی ہیں، نہ ان کے سوشل بیہیویئر اس طرح کا ہے، بالکل نہ بالکل ان کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ اس طرح کا ہے۔ بالکل بالکل ہر انسان کا خمیر الگ ہے، اس خمیر کی بنیاد پہ ہر انسان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ الگ ہے۔ صحیح اب صحیح یہ تمام کے تمام ایک یونیفارمٹی میں آ سکتے ہیں جب اللہ وحدہ لا شریک کے دیے ہوئے پیغام کی اصل حقیقت جو اخلاق حسنہ کی بنیاد پر ہے اس کو اسی ہی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں رائج کر لیں۔ بالکل اور جب ہم زندگی میں اس طریقے سے رائج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یقینی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس نہج کو پا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے جو زندگی گزارنے کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک کا بنیادی پیغام ہے۔ بالکل صحیح بالکل صحیح۔ علامہ صاحب آج تو اس بندے کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا جو عاجزی میں رہتا ہے یا انکساری میں رہتا ہے یا عاجزی میں کچھ بولتا نہیں ہے یا لوگوں کی جو ہے وہ خدمت خلق کا جذبہ لے کر جو ہے وہ لوگوں سے اچھے میٹھی زبان سے بات کر لیتا ہے، اس کی تو کوئی ویلیو جو ہے وہ رہ نہیں گئی ہے۔ ہاں جو تکبر سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، جن میں غرور ہے، جن میں جو اپنے شو شاہ دکھاتے ہیں، ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ تو یہ ہم معاشرے میں کہاں کس جگہ پر جو ہے وہ بلونگ کر رہے ہیں، کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، اور یہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس کی کتنی سخت قسم کی جو ہے وہ سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں، اللہ کی کتنی ناراضگی اس میں شامل ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیے والے وقت میں کیا ہم موجودہ وقت میں اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ جو دین کا صحیح بنیادی پیغام ہے وہ ہم تک پہنچ نہیں پا رہا ہے، اور اگر پہنچ بھی جائے تو ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنی مساجد میں ائمہ خطبہ کے بجائے اسلام کے مبلغین کی ضرورت ہے، اور اسلام کے ان صحیح مبلغین کی ضرورت ہے جو کہ حقیقی معنوں میں اسلام کا صحیح پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے۔ مسئلہ یہ ہے، اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے مساجد کی انتظامیہ ہیں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جن لوگوں کو وہ امام اور محراب و منبر کے مقام پر فائز کرتے ہیں وہ واقعتاً اس لیول کے اوپر لوگوں کی رہنمائی کرنے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں، اس کو ہمیں بہت گہرائی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں۔ اور اس وقت میں واقعی ہمارے معاشرے میں جو یہ ایک انتشار ہے جس میں ہم عاجزی اور انکساری کے اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش سے قاصر ہیں، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اس وقت میں ایسے جو ہے وہ سمجھانے والے معلم کی ضرورت ہے کہ جو واقعی خود اس چیز کو سمجھتے ہو، جن کی پرسنالٹی میں خود یہ چیز جھلکتی ہو۔ یہاں تو آپ کے پاس کوئی آ کر بیٹھ جائے، کوئی کسی سے جو ہے وہ ذرا سا سوال کر لے تو ایسے منہ بنا کے جو ہے وہ آگے سے جوابات ملتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو آپ کی طرح جو ہے وہ یہ طاقت دی ہے، عزت و انکسار دیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی عطا ہے، ہر شخص میں یہ نہیں ہوتی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ انسان عزت و انکساری میں آتا ہے یا پھر واقعی یہ پیدائشی آپ کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے اور آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے؟ دیکھیے انہیرٹ بھی بندہ بہت چیزیں کرتا ہے، صحیح، اور جو چیزیں انہیرٹ ہوتی ہیں وہ ایور لاسٹنگ ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح، وہ چلتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے ڈی این اے میں شامل ہو جاتی ہیں، صحیح، آپ کے خمیر کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو گھر کی تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے، وہ انتہائی اہم ہے، اور وہ گھر کی تربیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے چیزوں کے اندر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی تربیت کی وجہ سے لوگ بہت ترقی بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت اس طریقے سے کی گئی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، بالکل ایسا ہی، اور ہمیں ان کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پورے معاشرے کو ہمیں اسی معاملے کے اوپر آگے لانے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں چاہوں گی علامہ صاحب کہ آپ والدین کو پیغام دیں میرے پروگرام کے تھرو کہ جن کے بچے جو ہیں وہ ابھی سے گروئنگ ایج سے ہی جو ہے وہ موڈی ہیں، ایسے موڈی ہیں کہ ماں باپ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا، ہمارا بچہ تو یہ چیز پسند ہی نہیں کرتا کھانا، بچے کے سامنے ہی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب آپ بچے کے سامنے ہی یہ چیزیں کر رہے ہوں گے تو بچے کو تو تکبر اور غرور میں جو ہے وہ اتنا آگے تک پہنچ جائے گا کہ کل کو وہ آپ کو ماں باپ بھی نہیں تسلیم کرے گا، اور وہ آپ کے جو ہے وہ اس چیز سے بھی انکار کرتے ہوئے آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گا۔ تو ایسے ماں باپ کے لیے آپ کیا یہاں پر جو ہے وہ میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں چاہوں گی کیونکہ آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس پروگرام کے تھرو جیسے والدین کو پیغام دیں۔ دیکھیے والدین کی انتہائی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں،
بے شک ان کی تربیت کسی وقت میں بہتر نہیں ہو پائی، جی اچھی نہیں ہو پائی، جی لیکن انہیں اب اپنے آپ کو آگے اپنے آپ کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہیں اپنے بچوں کی تربیت کو اچھا کرنا ہوگا. اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت کو اچھا نہیں کریں گے تو وہ آنے والے وقت میں ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوگا. صحیح بات ہے، معاملہ ہوگا. اور یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. آج جو ماں باپ کی عزت اس معاشرے میں نہیں ہے وہ اسی لیے نہیں ہے کہ بچپن میں ہم بچوں کو لاڈ پیار سے اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ انہیں صحیح اور غلط میں تمیز سکھانے سے جو ہے وہ ہم اس طرح نہیں سکھا پاتے، جس کی وجہ سے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس تمیز سے عاری ہوتے ہوئے جو ہے اپنے ماں باپ کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ان سے بھی اس طرح پیش آتے ہیں. پیار محبت اپنی جگہ علامہ صاحب، لیکن جو ایک تعلیم اور تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ اسکولوں میں بھی بہت ضروری ہے، اور وہ گھر سے جو ماں کی ایک درسگاہ جسے کہتے ہیں گود ایک درسگاہ ہے، وہاں سے بہت ضروری ہے کہ جو ماں سکھا دے گی نا بچے کو وہ شاید کوئی بھی نہیں سکھا سکتا. جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ آن کال ہمیں جوائن کیا اور بڑی مفید باتیں جو ہے وہ ہمیں سمجھائیں اور بتائیں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور یہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ایک ایلیمنٹ ہے، ایک چیز ہے جسے ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. اسی کے ساتھ بڑھوں گی جناب، بریک کی جانب بڑھوں گی، اور بریک لینے کے بعد جب فوری ہم واپس آتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کا تو آج آپ نے سیکھ ہی لیا ہوگا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنی ہے، خاص طور پہ تربیت کرنی ہے، تو انہیں عاجز بنائیے. انہیں یہ سکھائیے کہ بیٹا دوسرے بچے بھی اسی طرح انسان ہیں جیسے آپ انسان ہیں. اگر وہ کوئی چیز پسند نہیں کرتے ہیں تو انہیں اس چیز کے یہ ان کی بڑائی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے بتائیں کہ میرا بچہ تو یہ پسند نہیں کرتا، میرا بچہ تو اس طرح کی جگہ پر نہیں بیٹھتا، میرا بچہ تو یہاں جانا پسند نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اپنے لیے کل کو مشکل کریٹ کر رہے ہیں. اس سے میرا معاشرے کا کچھ نہیں جائے گا، اس سے آپ والدین کی آگے زندگی تلخ اور سخت ہو جائے گی اور تکلیف دہ ہو جائے گی. اس لیے بچوں کی اس چیز پہ پذیرائی کرنا چھوڑ دیجئے کہ بچوں کو عاجزی سکھائیے. بچوں کو سکھائیے کہ بیٹا جو چیز اویلیبل ہے آپ نے وہی کھانی ہے، آپ نے اسی پہ اکتفا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ عمل یہ تھا کہ وہ تعلیم اور تربیت ان کی تربیت ہی تھی کہ آج جو ہے اس تربیت کا منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ حسن اور حسین ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اتنا سا بھی سیکھ لیں، اتنا سا بھی ان کی زندگیوں سے سیکھ لیں، تو شاید ہم جو ہے وہ ایک بہترین مسلمان کے طور پہ جو ہے وہ دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. آج جو گرین پاسپورٹ کی اہمیت نہیں ہے نا، وہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہم میں عاجزی اور انکساری نہیں ہے. باہر کے ملک میں آپ جا کے دیکھیں لوگ کتنے عاجز ہیں، انہوں نے انکساری سیکھی ہے، انہوں نے عاجزی سیکھی ہے، لیکن ہم نے تکبر سیکھا ہے. اہم اور ایسا پروگرام کہ جس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چھوٹی سی محفل بھی سجائی جائے، اور ہمارے پروگرام کا جو ایک آخری حصہ ہوتا ہے، چند ایک ہمارے پاس جو لمحات ہوتے ہیں، اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسے نعت خواہ موجود ہوں جو اس وقت میں اپنی آواز سے جو ہے وہ اس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، اور ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں. تو آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں فاخرہ مشتاق نے، جن کی آواز آپ مختلف چینلز پہ جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی نعت خواہ ہیں، ابھی اپنی البمز پہ بھی کام کر رہی ہیں. اس میں ان کی نعتوں کے جو البمز ہیں وہ بھی ریلیز ہو رہے ہیں اور آگے جو ہے وہ کر رہی ہیں. السلام علیکم فاخرہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. فاخرہ، کووڈ کے ان حالات میں ظاہری بات ہے کہ آنا جوائن کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. تھینک یو، آپ کا بھی تھینک یو، آپ نے مجھے بلایا. اور یہ تو سب ظاہری زندگی کے معمول کے مطابق چلتے رہیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی ہے. فاخرہ، میں چاہوں گی کہ آپ کلام سے آغاز کریں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں تاکہ ہمارے ناظرین بھی جو ایسے فیضیاب ہو سکیں اور میں بھی. جی ضرور. میں آپ لوگوں کے سامنے اعظم چشتی صاحب کا کلام ہے. اچھا جی، وہ انشاءاللہ آپ کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگے ہو. جی. نہ جانے عیش بری تک کلا مکان تک ہے، نہ جانے عیش بری تک کلا تک ہے. کسی خبر کے تیرا میں
जाने अर्श बरी तक किला मकां तक है। करीब और भी होंगे जहान में, लेकिन करीब और भी होंगे जहान में, लेकिन हमारी दौड़ फकत तेरे आस्तां तक है। किसे खबर के तेरा मर्तबा कहाँ तक है, ना जाने अर्श बरी तक किला मकां तक है। किसी के दर पे झुके ये जब माज़अल्लाह, किसी के दर पे झुके ये जबी माज़अल्लाह, ये ज़ौक़े सजदा तेरे संगे आस्तां तक है। किसे खबर के तेरा मर्तबा कहाँ तक है, ना जाने अर्श बरी तक किला मकां तक है। बेशक हम उनके मर्तबे को नहीं समझ सकते, हमारी बिसात कुछ नहीं, हम खाकसार हैं, गुनाहगार हैं, बस अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है वो करम फरमा दीजिए हम पर। और शायद हम अपने प्रोग्राम में इतनी दुआएं हमने कोविड के हवाले से की, कोरोना के हवाले से की, तो आज हम इस जगह स्टैंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के जो मामलात हैं, जो पेशेंट हैं, वो बहुत कम हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, करम है उसकी ज़ात का, लेकिन फिर भी एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिरी बात है कि एहतियाती तदाबीर तो उसको साथ साथ लेके चलना ही है। मैं ये चाहूंगी कि आज के मुश्किल दौर के हालात में, जिस तरह हम जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हर शख्स तकलीफ में है, परेशानी में है, एक दर्द की कैफियत है, लेकिन जाहिर है कि इस दर्द को छुपा के मुस्कुराना पड़ता है। और ये मुस्कुराहट तभी आपके दिल, दिमाग और आपकी जो है वो चेहरे पर आती है जब आपकी लो अल्लाह और उसके रसूल के साथ अटैच हो जाती है। जब अल्लाह का रसूल का करम, मेरा मानना ये है फाखरा कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी मोहब्बत का एक अंसर जो है वो स्टार्ट होता है ना, जब आप उन्हें मदद के लिए पुकारते हैं तो अज़गैबी मदद होती है। आप समझ नहीं पाते कि ये क्या हुआ, आप अच्छा खुद भी नहीं समझ रहे होते इस चीज को, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। ये इतना कॉन्फिडेंस, ये इतनी चीजें, आप पे जुल्म के पहाड़ टूटे हों और आप फिर भी मुस्कुरा रहे हो, यही जिंदगी, ये करम है, ये करम है और इसी का नाम जिंदगी है। यही जिंदगी लेकिन हमें तो अल्लाह ताला ने बताया ही है कि अगर आप मुश्किल वक्त में हो तो मेरे हबीब को याद कर लो, तो आपकी परेशानियां दूर हो जाती है। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि ये जो कुछ लम्हात मेरे पास होते हैं, इसमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराने अकीदत हम बारगाह रसूल तक जो है वो पेश करने की कोशिश करें। हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन अगर हम बींगा मुस्लिम इतनी सी भी कोशिश नहीं कर सकते तो फिर हम किस चीज और किस नाम के मुसलमान हैं। अगर हमें यहाँ सब कुछ करने की इजाजत है तो फिर इस्लाम को सजाने की इजाजत भी तो होनी चाहिए ना। तो मैं चाहूंगी कि एक और खूबसूरत कलाम आपसे हम सुनना चाहेंगे। इंशाल्लाह मैं अभी आपको वही सुनाने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले यही कहूंगी जो मैं कलाम सुनाऊंगी आपको जी, कि उसमें यही है कि हम या अल्लाह हम अपने ही गुनाहों की वजह से पकड़ में तो आ गए, लेकिन परवरदिगार हम तो तेरी बारगाह के अलावा हमारे पास कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? अगर तू भी हमसे नाराज हो गया तो हम किस दर पे जाएंगे? तो वो एक ही डर नजर आता है आका का,
क्या बात, کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ کہ واہ، جب سبحان گناہ اللہ، کر لو ہاں، اور تمہیں کوئی بخشش کا راستہ نہ نظر نہ آئے نظر تو میرے در پہ میرے حبیب کے در پر آ کر سجدہ ریز ہو واہ جاؤ، واہ میں تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر بخشش دوں کر گا. دوں گا. بالکل ایسا ہی ہے، جن کے لیے پوری کائنات تخلیق کر دی گئی، رحمت للعالمین بے بنا شک. کے بھیج دیا گیا، صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی، تمام عالم کے لیے رحمت عالم اسلام. للعالمین. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لگیاں نے موجاں نے لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں نے لائی رکھی سونیاں، چچیاں کے مندیاں نے بھائی رکھی سونیاں، چچیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں نے لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں نے لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کی مندیاں نبھائی رکھی سونیاں، چنگیاں کی مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. آقا دے غلام آقا دے غلام لوکی کے دخاس میں تے آمد میاما، لوکی کے دخاس میں تے آمد میاما، پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں، پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نے بھائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نے بھائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نے بھائی رکھی سونیاں. حشر دہاڑے جدوں عملاں نوں تولنا، حشر دہاڑے جدوں عملاں نوں تولنا، شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا، شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا، کملی چ اپنی لکائی رکھی سونیاں، کملی چ اپنی لکائی رکھی سونیاں، مندیاں کے چنگیاں نے بھائی رکھی سونیاں، مندیاں کے چنگیاں نے بھائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نے بھائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نے بھائی رکھی سونیاں. واہ 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 سبحان اللہ. فاخرہ، بہت سارے لوگ مجھ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے رہے، پروگرام میں مجھے کمنٹس آتے رہے کہ آپ ہمیشہ جو نعت خواں بلاتی ہیں وہ اردو میں نعت پڑھتے ہیں، پنجابی میں نعت بھی سنا دیں ہمیں، پنجابی والی نعت بھی جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اپنے پروگرام میں پڑھوایا کریں. تو میں نے جو ہے وہ آج یہی کوشش کی کہ چلیں میں آپ کو بلاؤں، کیونکہ